सलामती है और खैर मकदम आपका इरफान रमज़ान में। अब तक सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली, पसंद की जाने वाली नशरियात जिसमें इल्मी और इरफानी गुफ्तगू हो रही है, इरफान रमज़ान है। और ये मेरा नहीं बल्कि आपका कहना है। नेकी से आगाज़ करते हैं। आज की नेकी भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मिसाली है। इसमें ताउन हासिल है सर्फ एक्सेल का। मुलाहिज़ा फरमाइएगा आज की नेकी जी। तो आज की नेकी एक तो ये कि नमाज पढ़नी खुद एक नेकी है, एक वर्ज है, एक वाजिब फरीज़ा है, एक तरह से आपके ऊपर लाज़िम मलज़ूम चीज़ है जिस पे आप सोच नहीं सकते कि करना है कि नहीं करना है। मगर नमाज को वक्त पे पढ़ना एक बहुत बड़ी नेकी है, और बाजमात पढ़ना तो वाकई बहुत बड़ी नेकी है। याद रखिएगा कि जब हम नमाज को ताख़ीर का निशाना बनाते हैं तो फिर हमारी अपनी दुआएँ, हमारे अपने काम ताख़ीर का सबब बन जाते हैं, और इसमें इतना डिले आता है कि हम पछताते हैं। मिलता सब कुछ है जो रिस्क में लिखा हुआ है, मगर टाइम डिले हमारे अपने अमाल की वजह से आता है। लिहाजा नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ें, सही वक्त पे पढ़ें, कोशिश करें जमात के साथ पढ़ें। और अगर इन कोविड के दिनों में मुमकिन ना हो सके तो खुद नमाज पढ़ते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने इसको ताख़ीर का निशाना नहीं बनाया, देर नहीं कर दी, कज़ा के इतने करीब नहीं आ गए। तो इसी तरह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। और कुरान करीम की वो आयत कि मोमिनों पे नमाज वक्त के हिसाब से मुकर्रर की गई है, वाजिब की गई है, फ़र्ज़ की गई है, यानी इसमें टाइम की वैल्यू और उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा आपके सामने रखा गया है। आज की नेकी यही है कि दूसरों को भी यही बताएं, ख़ुद भी इसी चीज़ का एहतमाम करें कि नमाज को इंतज़ार ना करवाएं, बल्कि नमाज का इंतज़ार किया करें। हमने साहबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन और अहले बैत कराम से यही सीखा है कि नमाज के वक्त से कुछ देर पहले मुसल्ले पे आके बैठ जाया करते थे, इंतज़ार किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, और ये उसका इस्तकबाल हुआ करता था। आज बाकायदा आगाज़ करते हैं रमज़ानुल करीम के उन पैगामात के साथ जो बहुत ज़रूरी भी हैं, लाज़िम मलज़ूम भी हैं, और वो रिवायात ही नहीं है बल्कि एक ऐसा आसन तरीका है जिसको हम सुन्नत कहते हैं, यानी एतकाफ़। एक ऐसा अमल कि जो ख़ास तौर से रमज़ान में किया जाता है, वरना तो आप किसी भी दिन, किसी भी महीने और किसी भी मस्जिद में जाके, ख़ास तौर से जामा मस्जिद में आप कर सकते हैं। मगर ये एतकाफ़ है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, और फिर इसमें किस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। हमें ये अंदाज़ा है कि आज के बाद से फिर लोग आगे एतकाफ़ में जाके बैठेंगे, मगर सवाल ये भी है कि क्या उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर आज बात होगी। सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि एतकाफ़ को रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे में जो महदूद किया गया, इसके क्या मकासद हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ अकफ़ा से है, जिसके माना अपने आप को ठहराने के और रोक लेने के हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब की नीयत से कोई शख्स मस्जिद में अपने आप को रोक लेता है तो इस अमल को एतकाफ़ कहा जाता है। एतकाफ़ बुनियादी तौर पर 3 सूरतों में है। एक वाजिब एतकाफ़ कहलाता है, एक सुन्नत है और एक नफ़िल है। वाजिब एतकाफ़ यह है कि कोई शख्स ये मन्नत मान लेता है कि अगर मेरा फ़लाँ काम पूरा हो गया तो ए रब्बे करीम मैं तेरी इबादत के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करूँगा। सही। तो अब जितने दिनों का भी एतकाफ़ बतौर मन्नत या नज़र मान लिया गया है, उतने दिनों का एतकाफ़ मस्जिद में करना वाजिब होगा। सही। दूसरी सूरत है वो एतकाफ़ सुन्नत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व ताला के क़ुर्ब और इबादत की नीयत से मस्जिद नबवी शरीफ में एतकाफ़ किया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र मुबारक के आखिरी बरस में 20 रोज़ा एतकाफ़ भी मस्जिद नबवी शरीफ में फ़रमाया है। सही। फिर आप देखिए कि नफली एतकाफ़ यह है कि आप रमज़ान के अलावा और वजूब एतकाफ़ के अलावा किसी भी वक्त आप मस्जिद में थोड़ी देर के लिए भी अगर आप एतकाफ़ के लिए ख़ुद को रोक लेते हैं अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से, तो वो भी एतकाफ़ नफली शुमार किया जाता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भी? जी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तामीरात के हवाले से उस पूरे यानी बात को ज़िक्र फरमाया, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अंतहिरा, उन दोनों को हुक्म दिया। अब अंदाज़ा कीजिए कि एतकाफ़ किस कदर बड़ी यानी इबादत होगी कि अल्लाह ताला 2 नबियों को हुक्म दे रहा है कि अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइ सुजूद। फरमाया कि आप दोनों मस्जिद हराम को, मेरे घर को, मेरी इबादत करने वालों के लिए जो तवाफ़ करते हैं, जो मस्जिद हराम में एतकाफ़ करते हैं, रुकू और सुजूद से इस मस्जिद को आबाद करते हैं, इस मस्जिद को उनके लिए पाकीज़ा और साफ़ रखिए। इसी तरह कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में जहाँ अल्लाह रब्बे करीम ने रमज़ानुल मुबारक की
فضائل اور روزوں کے مسائل کو بیان کیا، تو وہاں فرمایا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص حالت اعتکاف میں مسجد میں اللہ کے قرب کی نیت سے رکتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے۔ صحیح۔ تو گویا کہ اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس کی اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اعتکاف کو اعتکاف کہنے کا سبب یہ ہے کہ معتکف دراصل خود کو گناہوں سے روک لیتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اعتکاف کو یعنی اس کے نیکیوں کے ثواب کو جاری فرما دیتا ہے، اور معتکف اور جہنم کے درمیان قیامت کے دن 3 بڑی بڑی ایسی خندقیں کھود دی جائیں گی کہ اس میں ہر 2 خندقوں کے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ تو گویا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، بالخصوص آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے، جامع مسجد میں کیا جاتا ہے، اور پورے شہر میں سے میں یہاں ایک آخری بات بس بیان کر دوں کہ پورے شہر میں حکم یہ ہے کہ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ٹھیک، اگر پورے شہر میں یا پورے محلے میں جہاں بھی جامع مسجد ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چھوٹی مساجد ہوتی ہیں، محلے میں ایک بڑی مسجد ہوتی ہے، جامع مسجد، تو اگر جامع مسجد میں تمام لوگوں میں سے کسی ایک فرد نے بھی اعتکاف نہیں کیا، واجب کفایہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سنت موقدہ کا ترک ہوگا اور تمام لوگ مجرم قرار پائیں گے۔ تو بالفرض اگر کووڈ کی وجہ سے کسی خطے میں حکومت یہ ضروری سمجھتی ہے کہ یہاں پر ایک جمع غفیر لوگوں کا اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، تو یقیناً اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اعتکاف کرنے سے منع کیا جائے، لیکن کم از کم ایک آدمی کو وہاں اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ امام مسجد ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، یا مسجد کا خادم ہو، یا مسجد کا نگران ہو، کم سے کم ایک فرد ضرور وہاں پر اعتکاف کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وبال سے محفوظ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خاص بات کہی ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اعتکاف سنت موقدہ ہے اور اس کو ترک کرنے کے برابر ہوگا اگر ان دنوں میں کووڈ کی صورتحال میں آپ نے اعتکاف پہ پابندی لگائی، مگر اس کا ایک اچھا سلوشن بھی ساتھ ساتھ بتا دیا ہے، وہ یہ کہ پورے علاقے محلے میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف کرے، اس پہ کووڈ کا بھی خطرہ نہیں ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ خود جامع مسجد کے وہ لوگ جو منتظمین ہے یا پیش امام ہے وہ خود اعتکاف پہ بیٹھ جائے، تو سب کے اوپر سے یہ ایک آسانی آ جائے گی، اور کووڈ کی صورتحال میں اس سے بہتر سلوشن کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ بات آگے بھی پھیلائیے گا۔ میں مفتی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، معتکف کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا حدود ہیں؟ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزوں سے ہو یعنی رمضان میں، یا روزہ چھوڑ کے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح اعتکاف کی مختلف اقسام ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، واجب اعتکاف، مسنون اور نفل اعتکاف، تو واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف میں تو روزہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ اعتکاف جب بھی فرمایا آپ نے روزے کی حالت میں ہی اعتکاف فرمایا۔ البتہ جو نفل اعتکاف ہے تو اس کو اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے مسجد جاتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ میں نے مسجد میں ہی رہنا ہے اور اس میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے اعتکاف شروع کیا اور پھر کسی وجہ سے اس کو اپنا اعتکاف توڑنا پڑ گیا، مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ اس کو نکلنا پڑا وہاں سے، یا جیسے خواتین ہیں وہ اپنا اعتکاف کنٹینیو نہیں رکھ سکی، تو ایسی صورت میں جب وہ مرد یا عورت اعتکاف کی قضا کرے گا تو قضا بھی وہ روزے کے ساتھ ہی کرے گا۔ صحیح۔ اور قضا اس کا ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کا اعتکاف 10 دن کی قضا کرے گا، بلکہ 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات، یعنی 1 دن کی قضا کا مطلب یہ کہ آج مغرب سے پہلے بیٹھ گئے اعتکاف میں، روزہ رکھ لیا کل کا، اور کل مغرب کی اذان ہو کے نماز پڑھ کے وہاں سے نکل گئے، تو اس طریقے سے ان کے اعتکاف کی قضا بھی ہو جائے گی۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قضا اعتکاف کے اندر بھی روزہ رکھنا ایسا ہی ضروری ہے جس طرح عام واجب یا مسنون اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معتکف کے لیے جو ضروری اور اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز مسجد میں رہنا، کہ بغیر کسی طبعی اور شرعی ضرورت کے مسجد سے نہ نکلے۔ طبعی ضرورت کا مطلب کسی نے استنجا کے لیے جانا ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت کا مطلب غسل کرنا ہے، غسل فرض ہو گیا، یا وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا کوئی ایسی ضرورت ہے تو اس کے لیے تو نکل سکتا ہے۔ لیکن بلا وجہ جیسے ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے سگریٹ پینی ہے تو وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، سگریٹ پی کے پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی گٹکا کھانا ہے، وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے گٹکا کھا کے پھر، تو اس طریقے سے اعتکاف سے اگر کوئی نکلے گا مسنون اعتکاف سے بار بار، تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ مسنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ ہاں نفل اعتکاف وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ 1 دن کا کرے، 2 دن کا کرے، 3 دن کا کرے۔
اور اس کے اندر ایک بات یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ بعض لوگ مسجد کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، جو حدود ہوتی ہے، پوری مسجد کو مسجد سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس مفہوم میں تو وہ مسجد ہے کہ یہ باؤنڈری مسجد کی ہے، لیکن ایک مسجد ہوتی ہے جس کو مسجد شرعی کہا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مسجد کی حدود ہیں. صحیح. تو مثال کے طور پر وضو خانہ ہے، وہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے. بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں تو وہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے. تو بلا ضرورت وضو خانے میں جانا یا بلا ضرورت بیت الخلاء جانا، یہ بھی یہی سمجھا جائے گا کہ مسجد کی حدود سے وہ نکل چکا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مسجد کی حدود کے اندر ہی ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہو، جو کمیٹی ہو، جو امام مسجد ہوں، جو بھی ذمہ دار ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو پہلے دن ہی اس بات سے آگاہ کر دیں کہ بھائی یہاں تک یہ پٹی ہے یا یہ کالی ہے یا لال پٹی، جو بھی نشانی بتا دیں کہ اس سے باہر مسجد کی حدود نہیں ہے، اس کے اندر حدود ہیں، لہٰذا اس کے اندر رہیں. اور باقی انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کووڈ کی وجہ سے لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کو بچانے کے لیے، تو اعتکاف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے کہ آئسولیٹ ہو کر اپنی آخرت کی زندگی بھی بچا لو، اپنی اس آخرت کی زندگی کو بھی بہتر کر لو. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ جس طرح دنیا کے اور بہت سارے کام چل رہے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، اور اعتکاف میں تو ہر ایک کی الگ الگ سمجھو ایک خیمہ بنا ہوتا ہے، ایک الگ الگ اس کا پردہ لگ جاتا ہے، پارٹیشن ہو جاتی ہے. تو ایس او پیز کے ساتھ اگر لوگ بیٹھنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت یعنی سہولت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. ایس او پیز کا خیال رکھنا بہرحال اس وبا کی وجہ سے ضروری ہے. ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں اور پھر اعتکاف کی حرمت کا بھی خیال رکھیں. آج کل ایک نیا فتنہ ہے، کیونکہ مجھے بھی یہ سعادت ملی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو سیل فون ہے نا وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا. اب آپ کیا کرتے ہیں، خود تو آپ شرعی حدود سے باہر نہیں جاتے مگر پوری دنیا کو اپنے ساتھ اعتکاف میں لے آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اب ایسا بھی ہے کہ ایک حضرت جب بھی اعتکاف میں جاتے ہیں وہ لائیو آتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے اور پوری دنیا سے ان کے رابطے چل رہے ہوتے ہیں. میں اس کی شرعی حیثیت بھی پوچھنا چاہوں گا، مگر یہاں پہ ماحول کو اور پیارا بنانے کے لیے اعتکاف ایک سنت ہے اور سنت کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عارف قریشی سے چاہوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں پھول نچھاور کریں محبت کے، عقیدت کے، الفت کے. ملک خلقت کا افسر ہمارا علی، ملک خلقت کا افسر ہمارا علی، اپنے مولا کا دل بر ہمارا علی، اپنے مولا کا دل بر ہمارا علی. اور وہ محمد کا بائی اخی رسول، وہ محمد کا بائی اخی رسول، فاتح بدر و خیبر ہمارا علی، فاتح بدر و خیبر ہمارا علی. اور محترم گرچہ اصحاب ہیں اور بھی محترم گرچہ اصحاب ہیں اور بھی، سب سے بڑے کر گئے لیکن ہمارا علی. اور دین حق کا ہے فاروق اعظم یہی، دین حق کا ہے فاروق اعظم یہی، اور صدیق اکبر ہمارا علی، اور صدیق اکبر ہمارا علی. اور برملا جو سلونی کا
اعلان کرے برملا جو سلونی کا اعلان کرے زینت و زیب و منبر ہمارا علی زینت زیب و منبر ہمارا علی اور آدمی کیسے ماپے گا اس کی حدیں آدمی کیسے ماپے گا اس کی حدیں عرش یزداں کا ہم سر ہمارا علی عرش یزداں کا ہم سر ہمارا علی سبحان اللہ سبحان اللہ خلقت کا افسر ہمارا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چٹک کر کھلی آرزو کی کلی زمین حرم پر ورود علی. بہت ہی اچھا کلام آپ نے پڑھا, منقبت سے تعلق رکھنے والا کلام تھا اور یقینی طور سے اس میں عارف قریشی صاحب کی اپنی محبتیں ہیں. آج 19ویں رمضان کے حوالے سے انہوں نے کلام پڑھا جس میں مسجد کوفہ میں ایک ضربت آپ کے سر اقدس پہ رہی اور اس کے پیش نظر ہم سب مسلمانوں کو ایک عظیم شخصیت سے دوری اور محرومی ملی. آج اسی حوالے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, اعتکاف کے حوالے سے ہمارے پہلو ہیں. خود مسجد کوفہ اور اعتکاف کا بڑا خاص رشتہ ہے اور پھر یقین جانیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں تحفتاً ملی ہیں. اگر اس کا خیال رکھیں گے اور اس کی پاسداری کریں گے اور اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے تو پھر ہم بہت سارے اجر اور ثواب کے مستحق قرار پائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار کریں گے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان جے خوش آمدید. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات اعتکاف کے حوالے سے ہو رہی ہے. ایک اچھا عمل ہے, اس کو آپ نے کیسے انجام دینا ہے. اگر آپ نے دینا ہے, اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو پھر کچھ پابندیاں ہیں, کچھ شرائط ہیں, ان کے ساتھ آپ نے آسن کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, عام طور سے یہ دیکھا گیا کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, اب کچھ جدید مسائل یہ ہیں کہ لوگ سیل فون کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, پوری دنیا سے جڑے رہتے ہیں, کاروبار کے معاملات بھی چل رہے ہیں, پھر سوشل میڈیا کے ساتھ بھی روابط جاری و ساری ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اعتکاف کا مقصد کیا ہے. اعتکاف کا مقصد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے, اس کے قرب کے حصول کے لیے خود کو زمانے سے الگ تھلگ کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھ جانا. صحیح. تو دیکھیے اعتکاف نام ہی اس بات کا ہے کہ ایک شخص انسانوں سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا ہے, سیل فون ہے, مختلف ڈیوائسز ہیں اور خاص طور پر انٹرنیٹ کا استعمال اس وقت اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہو گئے. اور یہ انٹرنیٹ ایڈکشن اس قدر خطرناک چیز ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم, اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات اور اس سے آگے بڑھ کر رشتوں کی حرمت کو بھی پامال کر دیا ہے. آپ دیکھیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ السنت علی المعتکف, کہ معتکف کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازہ, کہ نہ کسی مریض کی عیادت کی جائے نہ نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ مریض کی عیادت کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے, لیکن اس کے باوجود معتکف کیونکہ اب اپنے رخ تمام انسانوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا ہے, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کرے نہ جنازے میں شریک ہو. فرمایا ولا یمس المرأ, یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہ چھوئے, ولا یباشرها, نہ اس سے قربت کرے, ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ, اور صرف اسی حاجت کے لیے باہر نکلے جو اس کے لیے اشد ترین ضروری حاجت ہوا کرتی ہے. اس طرح مفتی صاحب نے بھی وضاحت کی ہے کہ کچھ آپ کی حاجتیں وہ ہیں جو شرعی ہیں, کچھ وہ ہیں جو طبعی ہیں. ویس بھائی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے
کہ اگر مسجد کے اندر ہی وضو کرنے کا اہتمام ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بڑا لگن، کوئی بڑا برتن آپ کو مل سکتا ہو اور اسی برتن میں بیٹھ کر آپ ایسے وضو کر لیں کہ مسجد میں وضو کا پانی نہ گرے، تو حکم یہ ہے کہ اب آپ مسجد سے باہر وضو کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر وضو اور غسل کا اہتمام اس طور پر ہو سکے تو آپ مسجد کے اندر ہی رہ کر اپنے وضو کو آپ مکمل کریں گے، جو آپ کی ایک شرعی حاجت ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کی طبی ضروریات ہیں، آپ اپنے یعنی قضاء حاجت کے لیے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس دوران میں کسی سے بات چیت نہیں کریں گے جی، یعنی یہاں تک حکم ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے آپ رک کر گفتگو نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اعتکاف سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلتے ہوئے مریض کی عیادت کی، اللہ اللہ، ٹھہرے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی سے رک کر گفتگو نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد کے احاطے سے کوئی شخص باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے بلا عذر شرعی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو آپ نے خاص طور پر سوال کیا ہے، جس پر ہم توجہ دینا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اعتکاف کا مقصود کیا ہے۔ میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً مساجد میں جب اعتکاف ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ لوگ ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں جی، اور ایک جمع غفیر کی صورت میں وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ جو حجرے بنائے جاتے ہیں معتکف، اسے بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور لوگ ایک ساتھ بہت ساری بڑی تعداد میں مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں پر صبح شام گفتگو ہو رہی ہے، جی، وہاں پر گپ شپ ہو رہی ہے، دنیا داری کی باتیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے بجائے بعض اوقات کارکن تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدید ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ اعتکاف کے مقصد کو سمجھا جائے اور وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لے۔ ٹھیک ہے۔ سیل فون کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ضرورت کے لیے ضرور رکھیں، ممکنہ طور پر آپ کو فون کالز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، گھر سے کچھ سامان منگوانا ہے یا کچھ دینا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اس میں انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں یا اگر ہو تو کم ترین استعمال ہو تاکہ بہت بنیادی ضرورت کی جو بات چیت ہے آپ وہ کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، اعتکاف کے دنوں میں خاص طور سے ان ایام میں کہ جب آپ نے نفل یا پھر آپ نے نیت کر لی کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لباس کا تبدیل کرنا، ہر روز نیا لباس پہننا یا خوشبو لگانا، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ جی بالکل، اعتکاف کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں غلط فہمیوں کے طور پہ مشہور ہیں اور لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا چاہیے یا بات کریں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ نا فضول گپ شپ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ تو ظاہر ہے کہ فضول گپ شپ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے، لایانی سے بچنا حدیث میں حکم ہے اس کا۔ ایک یہ کہ ضرورت کی بات کرنی ہے، ضرورت کا کام کرنا ہے تو وہ بالکل الاؤ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کپڑے چینج کرنے ہیں، خوشبو لگانی ہے یا کوئی اس طرح کی اور ضرورت ہے تو وہ بالکل مسجد کے اندر بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشبو لگانا تو ویسے ہی سنت عمل ہے، اور جب آپ مسجد میں ہیں، کسی ایسی اجتماعی جگہ میں ہیں تو اس کی سنت، اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ البتہ اس میں ایک یہ ہے کہ غسل کے لیے بعض لوگ، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کسی پہ غسل فرض ہو جائے، وہ تو ظاہر ہے کہ مسجد سے جائے گا، غسل کر کے واپس آ جائے گا۔ ایک یہ کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ غسل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی عادت ہوتی ہے روزانہ غسل کرتے ہیں صبح، تو اس بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا طہارت کے لیے نہیں بلکہ نظافت کے لیے اس طرح غسل کے لیے جانا اعتکاف سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کی صورت فقہاء نے یہ لکھی ہے، اس کے جواز کی صورت کہ اگر اس نے جانا ہی ہے، اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کبھی پسینہ ایسا آ جاتا ہے انسان کو یعنی کمفرٹ فیل نہیں ہوتا اس کو، تو اس کا فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ کر لے کہ جس وقت اس نے جانا ہے بیت الخلاء استنجا کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، تو وہ اسی نیت سے نکل جائے وہاں سے کہ بھائی میں نے واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے، اور جتنی دیر میں وہ یہ سارے کام کرتا ہے کوشش کرے کہ اتنی دیر میں ہی جائے، اپنا استنجا بھی کر لے، غسل بھی کر لے، 3-4 لوٹے 5 لوٹے اپنے اوپر بہا کے واپس آ جائے، لیکن باقاعدہ اس مقصد کے لیے غسل کرنے کے لیے جانا اس سے فقہاء منع کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض فقہاء نے اس کی ابھی آج کل اس پر بہت زیادہ غور بھی ہو رہا ہے، تحقیق بھی کی جا رہی ہے مفتیان کرام کی طرف سے، لیکن بہرحال فتویٰ اسی پر ہے کہ ٹھنڈک کے لیے یا بغیر جب تک غسل فرض نہیں ہے اس کے لیے اس طرح قصداً اور اس کے لیے باقاعدہ نیت کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے حوالے سے بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھی ہے، لہٰذا میں اعتکاف اس عشرے میں کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو جہاں اور بہت سی عبادات کرنی چاہیے یا اس کو توجہ رہنی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کی خصوصی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ میں نے شب قدر کی فضیلت حاصل کرنی ہے۔ اگر اس حدیث کا مطالعہ کیا جائے جس میں حضور نے فرمایا کہ پہلا عشرہ پھر دوسرا، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نے اس آخری عشرے کا جو انتخاب فرمایا ہے نا، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اگر ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں، تو اتنی بات تو طے ہے کہ وہ اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرتا تو لیلۃ القدر کی فضیلت اس کو پھر بھی حاصل ہو ہی جائے گی، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی عبادت تو اعتکاف کی چل ہی رہی ہے اس کی۔ اور ظاہر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو آدھی رات کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ایک معتکف بہت بڑی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو یعنی چاہیے یہ کہ وہ عبادت کا وہ درجہ حاصل کرے جو وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا، اس لیے کہ یہ تو ہٹ کٹ کے بیٹھا ہوا، یہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، یہ صدقہ بھی کر سکتا ہے، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگ سکتا ہے۔ تو جو طاق راتیں ہیں اس کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو 5 طاق راتیں زیادہ سے زیادہ اس کو آباد کرے اور اس میں عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ اس سے راضی ہو، یہ یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، خواتین کے لیے اعتکاف کا حکم ہے کیونکہ آج کل یہ مسائل دیکھے جاتے ہیں کہ خواتین مسجد میں تو اعتکاف نہیں کر سکتی، آیا کہ وہ گھر میں اعتکاف کر لیا کریں؟ اگر ایسا کریں تو کیا شرائط ہے جن کی پابندیوں کو کرنی پڑے گی؟ دیکھیے مفتی صاحب کی بات کو ہی میں کنٹینیو کروں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کے لیے بھی وہ غسل کے لیے نہیں جائیں گے۔ یعنی جب یہ کہا گیا کہ غسل فرض ہوگا تو غسل کریں گے، تو اس میں بھی یہ احتیاط کی جائے کہ پہلے مسجد میں ہی تیمم کر لیں، اور اس کے بعد تاکہ جس دوران میں آپ مسجد سے نکلنا شروع کریں تو وہ آپ کا جو دورانیہ ہے وہ بھی حکماً پاکی کے ساتھ ہو۔ تو جمعۃ المبارک کا جو مسنون غسل ہے وہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر ہی لگن رکھ کر کوئی بڑا برتن رکھ کر غسل کرنے کا اہتمام کسی مقام پر ہو سکتا ہے کہ مسجد کی حرمت پامال نہ ہو، تو اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے صرف ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر سحری کے دوران میں وضو کرنے کے لیے گیا اور اسی دوران میں ٹوتھ پیسٹ کر لیا، بہتر یہ ہے کہ مسواک کا استعمال آپ اس میں زیادہ کریں۔ اور عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے میں آنے سے قبل ایک بات اس میں اور بس یہ بیان کر دوں کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے 10 دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے۔ اچھا، واہ واہ واہ، کہ میں فجر کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اور پھر میں اشراق کی نماز پڑھوں گا، چارٹس کی نماز پڑھ کے پھر سو جاؤں گا، صحیح ہے، پھر نماز ظہر کے لیے اٹھوں گا، ظہر کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت یا جو مسجد میں درس کا اہتمام کیا گیا ہے قرآن و سنت کا درس سنوں گا، پھر اس کے بعد قیلولہ کرنے کے بعد عصر کی نماز میں اٹھوں گا، پھر نماز عصر کے بعد سے پھر قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، درود و سلام میں رہوں گا، اور نماز مغرب کے بعد پھر میں اوابین پڑھوں گا جو نفلی نمازیں ہیں، پھر اس کے ساتھ جو تراویح کی نماز کے بعد پھر درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ تو گویا کہ صلاۃ التسبیح، صلاۃ اوابین، صلاۃ اللیل، صلاۃ اشراق، چاشت، آپ 5 وقتہ نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کے ساتھ کچھ ایسی نفلی عبادتوں کا بھی خود کو عادی بنا لیتے ہیں کہ جو یقینی طور پر 10 دن کے بعد ممکنہ طور پر آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میں ریکمنڈ ضرور کروں گا کہ ایک 10 دن کا آپ چارٹ ضرور بنا لیں تاکہ آپ زندگی کا محاسبہ کر سکیں کہ آپ نے کیا عبادت کی۔ اچھا، حدیث شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ازواج مطہرات نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا، باقاعدہ ان کے لیے حجرات، ان کے لیے خیمے مسجد نبوی میں لگائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خصوصی طور پر ازواج مطہرات نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کا اہتمام کیا۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں آج کل روزمرہ زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد نہ اتنی بڑی ہوتی ہیں، نہ خواتین کے لیے اس میں ایک علیحدہ اہتمام ہوتا ہے، تو پھر اس میں کراہت تنزیہی ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے۔ ہاں، اگر مسجد اس قدر بڑی ہے اور مسجد میں اعتکاف کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر خواتین مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے زیادہ بہتر، جی بالکل اجازت ہے، زیادہ بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں جس حصے کو مسجد بیت قرار دیا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر خواتین ایک حصے کو نماز کے لیے مقرر کر لیتی ہیں. اگر ابھی تک آج 19 رمضان ہے, اگر ابھی تک آپ نے اپنے لیے کسی مسجد بیت کا یا گھر میں کسی خاص حصے کا نماز کے لیے اہتمام نہیں کیا, تو آج سے آپ نیت کر لیں, آپ ابھی بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ لوگ آج کل کورونا کی وبا میں ویسے ہی آئسولیشن میں جا رہے ہیں, تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں مسجد بیت کا آپ ایک احاطہ مقرر کریں, آپ اس کمرے میں اعتکاف کریں. آپ کا سنت اعتکاف مسجد بیت میں ہی مکمل ہوگا, اور وہ تمام تر شرائط اور مسائل جو اس سے قبل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہ بعینی ہی عورتوں کے لیے بھی مقرر ہوں گے. وہ اپنے اس خاص معتکف سے بغیر شرعی ضرورت کے باہر نہیں جائیں گی. ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ کیونکہ اپنے گھر کے اندر ہیں تو سبزی کاٹنی ہے, کوئی اور طرح کی معاونت کرنی ہے, تو وہ اپنے معتکف میں بیٹھ کر ان تمام چیزوں کا اہتمام کر سکتی ہیں. بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام ہوگا کہ وہ پاکی کے دنوں میں ہوں گی, انہوں نے روزہ رکھنا ہے اور باقاعدہ اپنے معتکف کے اندر ہی انہوں نے رہنا ہے. اس میں پھر ایک اور بات یہ پیش نظر رہے کہ اگر مسجد بیت کا آپ نے کسی خاص مقام پر اہتمام کیا ہے تو اس میں وہاں نامحرم لوگوں کا گزر نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہاں پر خاندان کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں تو وہ بھی حجرے کے چادر ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر لڑکی جو ہے وہ یا خاتون اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے. اور بیوی اور عورت کو چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرے گی, اور اگر بیٹی ہے, بہنیں ہیں, تو وہ یقیناً اپنے گھر کے سرپرست اور اپنے باپ کی اجازت سے اعتکاف کریں گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کی اجازت کے بغیر بیٹی اعتکاف کرنا شروع کر دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی اعتکاف کی اجازت چاہتی ہے تو آپ انہیں ضرور اجازت دیجئے, کیونکہ ایک ایسے ماحول میں جہاں لوگ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوں, تو اگر وہ آپ کی بہن, بیٹی, ماں اگر اجازت چاہتی ہے اعتکاف کے لیے تو آپ یقیناً انہیں اعتکاف کی اجازت دیجیے. مفتی صاحب دن کچھ کم ہو سکتے ہیں, اب بہن بیٹیاں اور بیویاں اگر اجازت چاہیں اعتکاف میں کے لیے, تو 10 دن کی روٹی کون بنائے گا؟ تو سنت اعتکاف 2 دن 3 دن یہ 1 دن کے اوپر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل جس طریقے سے ثابت ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے فالو کیا جاتا ہے اور اسی کو سنت کہا جاتا ہے. اس میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے. تو سنت اعتکاف نہ 11 دن کا ہو سکتا ہے نہ 9 دن کا ہو سکتا ہے. ہاں البتہ نفل اعتکاف کرنا چاہیں تو بالکل مرد بھی کر سکتے ہیں, عورتیں بھی نفل اعتکاف کر سکتی ہیں. مرد نفل اعتکاف مسجد میں جا کے, جیسے نماز کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد میں نے 10 منٹ بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے یا آدھا گھنٹہ ایک پارہ تلاوت کرنا ہے میں نے, تو وہ داخل ہوتے ہی نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مصروف ہے, اس کو ٹائم نہیں مل رہا, وہ طاق راتوں میں اعتکاف کر لے کہ 21ویں شب ہے تو مسجد چلا جائے, رات مسجد میں گزار لے, صبح گھر چلا جائے, 23ویں شب گزار لے. اسی طرح جو خواتین ہیں, الحمدللہ ہم نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے, جانتے ہیں کہ جو ایک ہی 27ویں شب کو بیٹھی یا 23ویں شب کو بیٹھی اور ایک ہی رات میں پورا قرآن انہوں نے تلاوت کر لیا, اعتکاف کی نیت سے بیٹھی, صبح اٹھی تو پورا قرآن مکمل کر کے اٹھی. اور یہ آج کل کے دور کی بات ہے, یہ کوئی قرون اولیٰ کے دور کی باتیں نہیں ہیں. لہٰذا بالکل ایسا ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ جو ہو سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا آج کے دور میں خواتین کو مسجد, بڑی مساجد نہیں ہے کہ ان کو اعتکاف کی اجازت دی جائے یا بٹھایا جائے؟ مساجد کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں, عورتوں کا جو معاملہ ہے نا, جیسے عورتوں کی جماعت کا مسئلہ ہے نماز میں, حدیث میں آتا ہے حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اجازت چاہی کہ میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ صلاتک فی بیتک صلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک, کہ آپ اگر اپنے گھر کے کمرے کے کسی کونے میں نماز پڑھیں یہ آپ کے لیے زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کمرے کے بیچ میں نماز پڑھیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے اس سے کہ آپ گھر کے صحن میں نماز پڑھیں. پھر آپ نے فرمایا کہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی قوم, اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں یہ آپ کے لیے زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ میری مسجد میں نماز پڑھیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ, اور اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں جگہ اپنے لیے متعین کر دی اور ساری زندگی وہیں وہ نماز پڑھتی رہی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
خواتین کو یہ حکم دیا کہ ان کے لیے مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل یہ کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اور اس کی بنیادی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کچھ دیکھ لیتے جو ہم نے دیکھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو بالکل منع کر دیتے کہ مسجد میں بالکل نماز کے لیے مگر رسالت میں آپ کے دور میں پڑھتی تھی خواتین جی مسجد میں پڑھتی تھی اور اس کی جواز بھی ہے اگر کوئی ایسی شرعی ممانعت نہ ہو اور اس کے اندر باقاعدہ انتظام انصرام ہو تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی کہ ایک ہے جماعت کا واجب ہونا، عورت پر جماعت واجب نہیں ہے. یعنی اگر عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھے گی تو وہ گناہگار نہیں، لیکن اگر وہ مسجد میں نماز کے لیے آنا چاہے اور مسجد میں باقاعدہ پردے کا آمد و رفع کا ایک درست اہتمام ہو تو پھر حدیث شریف میں ہے کہ لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ، منع نہیں فرمایا، پھر منع کرنے کی بہت اچھا. یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ نعت شریف سنی جائے اور ہماری نیتوں کو، گمان کو، فہم کو، ادراک کو سوئے طیبہ لے کے جائیں. عارف قریشی آپ کی آواز پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. عرفان رمضان میں الف لام میم جاری و ساری ہے. آج افطار کا اہتمام الحبیب ریسٹورنٹس کی جانب سے ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں اور ذاتی حیثیت میں بھی بڑا پسند کرتے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے تحائف کو بھی اور آپ کے اہتمام کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یقین جانیے آج روزے کے معاملات جہاں جہاں جس جگہ بھی چل رہے ہیں وہ احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک مذاقی انداز میں کسی نے یہ بھی کہا کہ یو کے میں 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، پاکستان میں 5 گھنٹے کا ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو 2 بجے بعد تو سو کے اٹھتے ہیں تو رہ کے کچھ 5 گھنٹے ہی جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ سونا آپ کے لیے عبادت تو ہے مگر اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں کہ سیل لگی ہوئی ہو، اپارچونیٹیز ہو اور آپ اس وقت غفلت میں پڑ جائیں. بڑا کچھ نقصان والا ہو جاتا ہے آپ کا. اعتکاف کے حوالے سے بات چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنے لگا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب ساری ہم نے گفتگو کی اعتکاف کے حوالے سے. یہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، کیا یہ پسندیدہ ہے؟ کیا یہ مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی اعتکاف سے آتا ہے ہم اس کو پھول، ہار، محبت، دولہا بنا دیتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگ جیت کر آیا. یہ ٹھیک ہے؟ میں چند احادیث کے بیان کے ساتھ ہی جو متعلقہ ہیں اعتکاف سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو ادنا الی راسہ وہو فی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہوتے تھے اور حجرہ مبارک کی طرف اپنا سر مبارک اندر بڑھا دیا کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اعتکاف میں حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، اور جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں اس کے ماں سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لایا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے تو طرح لہ فراشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مسجد میں لگا دیا جاتا تھا. او یودع لہ سریرہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی ہے یا پلنگ ہے وہ اسے مسجد میں رکھا جاتا تھا اور یہ استوانہ توبہ کے پاس رکھا جاتا تھا.
یعنی اگر آج کسی کو مسجد نبوی میں اعتکاف کی توفیق نصیب ہو تو وہ مسجد توبہ کے پاس اگر ان دنوں میں کچھ دیر قیام کر لے تو اسے حضور کا اعتکاف کرنے کی سنت اس طور پر بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی اعتکاف کو مکمل کرتا ہے تو حدیث شریف کے مطابق وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اسے حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس نے 10 روز مسلسل اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو اعتکاف میں رکھا ہے، آنکھوں کا بھی اعتکاف ہے ٹھیک کہ وہ برائی کی طرف نگاہ چاہے بھی تو نہیں اٹھا سکتا، سبحان اللہ، کانوں کا بھی اعتکاف ہے کہ چاہے بھی تو برائی نہیں سن سکتا، زبان کا بھی اعتکاف ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائی سے روکنے کا پابند بنا لیا ہے۔ تو اب ان تمام صورتوں میں اس کے تمام تر حواس خمسہ، اس کا قلب، اس کا ذہن، اس کا پورا وجود اب طاہر اور مطہر ہو چکا ہے۔ تو اب اس صورت میں جب کہ وہ حج اور عمرے کا ثواب پا رہا ہو، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دی گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فخر کے ساتھ دیکھ رہا ہو اور اس پر اپنے بندوں کے درمیان فخر فرما رہا ہو، تو یقیناً ایسے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، والدہ ہیں، آپ ان کے گلے میں ہار ڈالیے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جس کو ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں، 10 روزہ اعتکاف میں تو آپ نے کوشش کر کے طاق راتوں میں شب قدر کو پا لیا، دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھا پیغام جا رہا ہے۔ مفتی صاحب ناراض نہیں ہوں گے تو ایک سوال پوچھوں، ذہن میں آ گیا ایسے ہی، آپ بہت شفیق اور مہربان بھی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بارہا سننے کو آیا ہے اور یہ بڑا ایک احسان ہے شریعت کا، دین خدا کا، دین اسلام کا، کہ ذرا سے اعمال کے اوپر حج اور عمرے کے ثواب مل جاتے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے اعتکاف آپ نے کیا اس پہ بھی آپ کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، یہاں تک کہ رات سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئیں اور آپ نے ادب کا خیال رکھا ہے اس میں بھی آپ کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر حج عمرے پہ جائے گا کون؟ سارے ثواب تو یہی مل جائیں گے۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور بہت سی احادیث میں ہمیں اس طرح کے اعمال ملتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیں تو اس عمل کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں جو فرائض ہیں تو فرائض تو ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا اس کو حج کا ثواب مل گیا، اب اس پہ حج فرض ہے تو وہ حج نہیں کرے گا، حج تو بہرحال اس نے کرنا ہے۔ یہ جو اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا جسے بونس مل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو بونس مل رہا ہے اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کہے مجھے سیلری نہیں چاہیے آپ مجھے بونس دیتے ہیں۔ تو جو اصل ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ یہ اللہ جس حدیث میں آتا ہے نا کہ اس امت کی مثال اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے کہ پچھلی امتوں نے فجر سے ظہر تک کام کیا، دوسری امت نے ظہر سے عصر تک کام کیا، اور یہ امت عصر سے مغرب تک کام کر رہی ہے۔ فجر سے ظہر والے کو 1 درہم، ظہر سے عصر والے کو 1 درہم، اور عصر سے مغرب والے کو 2 درہم۔ تو پچھلی امتوں نے کہا کہ یہ کیا وقت ہمارا زیادہ اور اجرت ان کی زیادہ، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا یہی حق بنتا تھا، دے دیا۔ اس کے بعد میرا فضل ہے، میں جس کو دینا چاہوں تو دے دوں۔ یہ تو اس امت پر اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کی برکت سے احسان ہے، جسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا، کہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں پہ تاکہ عمر کم ہونے کے باوجود ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں۔ تو اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بونس دے دیا اور ہم یہ کہیں کہ بس اسی پہ ہم گزارا کر لیتے ہیں، تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا مطلب انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ اس کو سمجھ لے تو پھر تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکی، حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی چھوٹی بات کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ پھر تو انسان یہ کوشش کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سیل لگی ہوئی اور انسان غفلت میں ہو، تو ظاہر ہے بڑی محرومی کی بات ہے۔ کتنے پیارے انداز سے آپ نے جواب دیا۔ اکثر سوالات اسی لیے پوچھے جاتے ہیں، اب آپ اس کو گستاخی شمار کر لیں، بے ادبی شمار کر لیں، مگر واقعی مجھ جیسا ناچیز سوال اس لیے پوچھتا ہے کہ علم اور عرفان میں اضافہ ہو سکے، میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، اور میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے آج دعا بھی پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہماری فرمائش پہ نعت شریف بھی پڑھ کے سنائی، آپ نے پسند فرمائی۔ دیگر جگہوں پہ میں نے دیکھا گھوم پھر کے میرے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نعت پڑھ رہے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں بھی وہیں بیٹھا ہوں پہلو میں۔ بہت اچھا ایک پروگرام ہے جو آپ کی خوبصورتی اور خوب نظری کی وجہ سے ہو پا رہا ہے۔ خدا آپ کو بہت بہترین اجر دے اور مجھ سے بھی اچھے کام لے۔ ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو اس میں آپ کی دعاؤں کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہوگا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان